सोच लो अनाया कि अब्बा अपने जिगर का टुकड़ा किसी को नहीं देते। तुम हमें जैसे रखोगे हम रह लेंगे। खुदा के लिए मेरी बेटी किसी को मत दो। मेरी बीवी ने मेरे बाजू पकड़कर इल्तिजा की थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली और कहने लगा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे ऐसा करना होगा। भाई साहब की बेटी नहीं है, उनके 2 बेटे हैं। अगर वो उनके यहाँ रहेगी तो वो उनका बहुत ख्याल उसका रखेंगे। देखो नसरीन हमारी बेटी का मुस्तकबिल बन जाएगा। तुम क्यों नहीं सोचती इस बारे में? मैं भी अपनी बीवी से गुजारिश करने लगा था, मगर उसका दिल राज़ी नहीं हो रहा था। वो रोते हुए सर हिलाए जा रही थी कि वो अपनी बेटी नहीं देगी। मैंने ज़बरदस्ती 1 घंटा पहले पैदा हुई बच्ची को उठाया था और उठाकर घर से निकल आया था। भाई साहब के आलीशान गेट के सामने आकर मैंने बेल दी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। सामने लॉन में बैठे भाई साहब मुझे देखकर खुश हुए थे और खड़े होकर मुझसे छोटी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया था और फिर मुझे कहने लगे, तुम फिक्र ही ना करो, अब ये मेरी बेटी है और शहजादियों की तरह पालूंगा इसको। और जो पैसे तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये इसके सदक़े के हैं। ये हम अपनी बेटी का सदका दे रहे हैं तुम्हें। मेरे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा था। मेरा बड़ा भाई जो 5 वक्त का नमाजी था, हज कर चुका था, बहुत उम्रे कर चुका था और जिसके पास इतनी दौलत थी कि संभालना मुश्किल थी। और मैं उसका छोटा भाई जिसकी दुकान जल गई तो कारोबार तबाह हो गया था। अब घर गिरवी रखा था और दुकान में सामान डाला था, मगर घर के पैसे अदा नहीं कर पाए और घर बिक गया था। आज शाम तक हमें ये घर खाली करना था और मुझे अल्लाह ने आज के दिन ही तीसरी बेटी दे दी थी। मैं भाई साहब के पास गया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, मगर वापस कैसे दोगे? मैंने कहा, भाई साहब 20 लाख आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरा वादा है आपसे कि आप जब भी मेरे पास होंगे तो मैं पहले आपका कर्ज अदा करूँगा। इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि होंगे तो दोगे ना, इतना तो मुझे पता है। फिर संजीदा हुए और कहने लगे, मेरी एक शर्त है। 20 लाख तो नहीं, हाँ 10 लाख तो मैं दे सकता हूँ। इस घर को छोड़ो, ये घर खाली कर दो, कोई छोटा सा मकान ले लो रेंट पर, बाकी के पैसे अपनी दुकान में डाल लेना, लेकिन इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैं हैरान होकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा तो वो कहने लगे, आज जो तुम्हें अल्लाह ने बेटी दी है ना, वो मुझे दे दो, हम खुद ही पाल लेंगे उसे। उसके बदले में तुम्हें 10 लाख मिल जाएंगे। मैं हैरान होकर अपने बड़े भाई की तरफ देख रहा था, जिसके एक हाथ में तस्बीह तेजी से घूम रही थी। उनका असली रूप क्या था? लोग बाहर मुझसे कहते थे कि तुम्हारा भाई बहुत नेक है, अल्लाह ने उसकी अच्छी आदतों और परहेजगारी के सबब उसे बहुत कुछ दे रखा है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। और आज मैं बड़ा मजबूर होकर अपने भाई के पास आया था। मैं परेशान होकर सर झुकाए बैठा था तो मेरा भाई बोला कि मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूँगा। पैसे तो इसलिए दे रहा हूँ कि कल को तुम वापस ना लेने आ जाओ कि ये मेरी बेटी है। सोच लो, तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। मैं चुपचाप घर आया और एक लम्हे में मैंने फैसला कर लिया था कि अच्छा है, मेरी बेटी का मुस्तकबिल भी बन जाएगा। और मैंने अपनी बीवी से ज़बरदस्ती बेटी ली थी और भाई को देने चला आया था। भाई ने बदले में मुझे 10 लाख दिए थे। जब मैं पैसे लेकर घर से निकल रहा था तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं इस दुनिया का बेगैरत बाप हूँ जो अपनी बेटी को बेच कर जा रहा हूँ। लेकिन फिर ये कहकर खुद को तसल्ली दी कि ये 10 लाख भाई साहब को मैं अदा ज़रूर करूँगा। ये मैं कर्ज के तौर पर लेकर जा रहा हूँ, अपनी बेटी की कीमत नहीं वसूल की मैंने। घर जाकर वो पैसे अपनी बीवी से छुपा लिए थे कि कहीं इस बात की भिनक भी ना उसे लग जाए, वरना वो समझेगी कि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया है। कमरे में आया तो मेरी बीवी वैसे ही बैठी थी जैसे मैं उसे छोड़ कर गया था। मैंने अनाया से कहा कि बेटी खाना लेकर आओ। मेरी 10 साल की बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से खाना लेकर आई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ ने खाना खाया है? तो कहने लगी, नहीं अम्मा ने कुछ भी नहीं खाया। और फिर मैं खुद ही किचन में आया था, चाय बनाई, बिस्किट और 2 अंडे उबाल कर अपनी बीवी के पास आ बैठा था। वो चुपचाप आराम से लेटी छत की तरफ देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि मेरी तरफ देखो तो सही। मैंने तो कभी तुमसे ये गिला नहीं किया कि हमारी बेटियां क्यों हैं। मैं अल्लाह की इस बात पर दिल से यकीन करता हूँ कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। मेरी बीवी आंखों में आंसू भर के बोली, हाँ तो उसी रहमत को तुम अब घर से निकाल आए हो। मैंने सर झुका लिया था और मैंने उससे कहा कि इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ।
کل صبح تک ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہے، ہمیں گھر خالی کرنا ہے۔ میرے ایک دوست کو بولا ہے کوئی چھوٹا سا گھر دیکھے، میں اس وقت بہت مجبور ہوں۔ اگر کبھی مجھے لگا کہ میری بیٹی وہاں سکون میں نہیں ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں اپنی بیوی کو تسلی دینے لگا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے جو مجھے شرمندہ کر رہے تھے۔ میں نے اس کو زبردستی کچھ کھلایا تھا اور پھر آ کر وضو کیا اور مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگا۔ کافی دیر روتا رہا اور اللہ سے باتیں کرتا رہا۔ میرا بھائی لوگوں کی نظروں میں کیا تھا اور حقیقت میں کیا تھا یہ صرف مجھے پتا تھا۔ میں نے تو سنا تھا اللہ تب راضی ہوتا ہے جب اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کیے جاتے ہیں۔ صرف نماز، حج یا عمرے سے اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک آپ کی نیت صاف اور دل صاف نہ ہو۔ پھر میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن وہ رقم میں ضرور ادا کروں گا۔ میری بیوی نہ جانے مجھے اس نے معاف کیا تھا یا نہیں مگر خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے دن ہم نے سارا سامان پیک کیا تھا اور چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ کی وہ نشانی گھر جو ابا نے مجھے دیا تھا، میرا چھوٹا بیٹا تھا، آج میرے ہاتھوں سے وہ چلا گیا تھا۔ بھائی صاحب پڑھنے کے بہت شوقین تھے، وہ پڑھتے رہے اور مجھے پڑھائی کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میں بس اپنے ابا کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا، ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور میرے ابا کی کپڑے کی دکان تھی۔ ابا مجھے بہت سمجھاتے تھے کہ تم پڑھا کرو، مگر تب مجھے ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر یہ ہوا تھا کہ بھائی صاحب پڑھ لکھ گئے تھے اور آرمی میں ایز اے کیپٹن بھرتی ہوئے تھے کیونکہ ان کی تعلیم بہت اچھی تھی اور آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے کرتے ایک افسر بن گئے تھے۔ بھائی صاحب اپنے پیسے کے معاملے میں اتنے خود غرض شروع سے تھے کہ جب سے ان کی تنخواہ آنے لگی تھی انہوں نے جمع کرنی شروع کر دی تھی، ابا کو بہت کم دیتے تھے۔ میرے باپ کو میرے بھائی کی نیت کا پتہ تھا، میری جیب میں تو 100 روپے بھی ہوتے تھے تو میں گھر دے دیتا تھا۔ ابا نے شروع سے ہی اپنا یہ گھر میرے نام پر کر دیا۔ بھائی صاحب نے اس بات پر بہت ہنگامہ کیا تھا اور اپنے ایک دوست سے شادی کر کے ہم سے الگ ہو گئے تھے۔ اس دن اماں ابا بہت دکھی ہوئے تھے اور بہت روئے تھے اور میں بھی انہیں گلے لگا کر روتا رہا۔ میں نے کہا میں ہوں نا آپ کا بیٹا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میری ماں بھائی صاحب کو یاد کرتی تھی مگر وہ فون بھی بہت کم کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ماں باپ نے خود غرضی کی ہے اور بہت کم آتے تھے۔ میری ماں کو یہی دکھ لے گیا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن بھائی صاحب آئے تو بہت غصے میں تھے، کہنے لگے ابا کی دکان بیچ کر مجھے حصہ دیں، میں نے اپنا گھر لینا ہے اور مجھے گھر میں بھی حصہ دیا جائے۔ اس بات پر اس دن بہت ہنگامہ ہوا تھا۔ میں نے ابا سے بہت کہا کہ یہ گھر بھائی صاحب کو دے دیں مگر میرا باپ نہیں مانا۔ شاید وہ جانتا تھا، انہوں نے دکان میں سے حصہ بھائی صاحب کو دے دیا مگر گھر میرے نام کر دیا تھا۔ ابا نے میری شادی کر دی اور پھر اسی طرح ایک دن وہ بھی چپ چاپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بھائی صاحب نے ہمارے ہی محلے میں ایک بہت بڑی کوٹھی لے لی تھی اور وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ ابا کے بعد مجھے بھی اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا اور پھر دوسری سے۔ گھر کے حالات تقریباً نارمل سے چل رہے تھے لیکن ایک دن پتہ نہیں کیسے دکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل گیا۔ میں تو پاگل ہی ہو گیا تھا، وہ تو میرا روزی کا ذریعہ تھا۔ دکان کی صفائی کی اور جلا ہوا مال باہر پھینکا۔ اب تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس میں دوبارہ سامان ڈالا جائے۔ گھر گروی رکھ دیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آ کر میں نے سامان سیٹ کیا۔ جس دن سے میں نے اپنی بیٹی بھائی صاحب کو دی تھی میری بیوی خاموش ہو گئی تھی اور زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں اس کے سامنے خود کو مجرم سمجھنے لگا تھا۔ پھر اپنی دکان پر محنت کرنے لگا تاکہ پیسے جمع کروں اور اللہ کا شکر تھا کہ اب دکان تھوڑی بہتر ہو رہی تھی۔ میری لگن بھی اس کام میں شامل تھی تو حالات کافی بہتر نظر آنے لگے۔ آج پورے 1 سال بعد میں نے 2-2.5 لاکھ جمع کر لیے تھے گھر کے خرچ کے علاوہ، اور میری دن رات یہی کوشش تھی کہ میں جتنی جلدی ہو سکے وہ پیسے جمع کروں، لے کر جاؤں اور بھائی جان کا قرض ادا کروں اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھ کر آؤں کہ وہ کیسی ہے۔ 10 لاکھ جیسی رقم جمع کرنا کوئی عام بات نہیں تھی لیکن میں لگا رہا۔ میری بیوی اکثر مجھ سے کہتی کہ اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہوگی، جانے کیسی دکھتی ہوگی، اور میں اس کے سامنے شرمندگی سے آنکھیں جھکا لیتا تھا، اس کو سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، میری بیوی وہاں چلی گئی اور وہاں اس کی ملاقات میری بھابھی سے ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے میرا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ سچ جان گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ تم نے میری بیٹی کو بیچ دیا۔
میں تو اللہ سے دن رات یہی دعا کرتا تھا کہ یہ دن کبھی نہ آئے، مگر وہ دن آ گیا۔ وہ میرے سامنے سوال بنی کھڑی تھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور بیٹھنے کو کہا، مگر وہ تو جیسے جنونی ہو رہی تھی۔ میں اسے صفائیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گئی اور زور سے رونے لگی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کے دل کا غبار نکل جائے تو ہی وہ میری بات سنے گی۔ جب وہ تھوڑی خاموش ہوئی تو میں کہنے لگا کہ گھر گروی رکھا تھا اور گھر کی رقم لے لی تھی۔ تم جانتی تھی کہ گھر ہمارا پرانا سا تھا، اتنی رقم نہیں ملی تھی اس کی۔ اب اس گھر کو خالی کرنا تھا، دکان کے لیے اور پیسے چاہیے تھے۔ میں بہت مجبور تھا، میں نے بہت مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں وہ رقم ادا کروں گا، مجھے ادھار دینی ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں الماری میں دکھاتا ہوں کہ میں نے کچھ پیسے جمع کر رکھے ہیں۔ ایک دن میں تمہارے سامنے وہ ادھار چکاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ نہ جانے وہ میری بات سن رہی تھی، میری بات کا یقین کر رہی تھی یا نہیں، بس خاموش ہو کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا جب یہ بات میرے اور میرے بھائی کے بیچ ہوئی تھی، تو انہیں یہ بات اپنی بیوی سے نہیں بتانی چاہیے تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں میرا ایک دوست بن گیا تھا، میں نے ساری بات اس سے کی تو وہ میری بات سن کر دکھی ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں، اگر تم چاہو تو لے سکتے ہو، آہستہ آہستہ چکا دینا۔ 5 لاکھ میرے پاس تھے اور 5 میں نے اپنے دوست سے لیے، اور میں بھائی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں نے بیل بجائی، گارڈ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر اندر آنے دیا۔ میں اندر آیا تو مجھے لان میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ کافی دیر میں انتظار کرتا رہا تو ایک ملازم آیا اور مجھے کہنے لگا، مالک آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ کمرے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا بھائی صاحب ایک بیڈ پر پڑے ہوئے تھے، ان کے قریب آکسیجن سلنڈر بھی تھا اور وہ شکل سے کافی بیمار لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، میں ان کے قریب گیا، انہوں نے مجھ سے بیٹھنے کو کہا۔ میں پریشان ہو گیا کہ بھائی صاحب یہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے معافی کیوں مانگنا چاہتے ہیں، آخر کس بات کی معافی؟ تو ان کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ وہ کہنے لگے، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے گھر کے ملازم سے کہہ کر دکان میں آگ لگوائی تھی تاکہ ابا نے مجھے دکان میں صحیح سے حصہ نہیں دیا تو تمہارے پاس بھی کچھ نہ رہے۔ ساری زندگی میں پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ میں نے تم سے تمہاری بیٹی بھی اسی لیے لی تھی کہ تمہیں نیچا دکھا سکوں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے جو انصاف کرتا ہے۔ میں جب بھی سوتا تھا خواب میں مجھے ابا نظر آتے تھے اور وہ رو رہے ہوتے تھے۔ مجھے پتا ہے ابا تم سے بہت پیار کرتے تھے اور تم تکلیف میں تھے، اس لیے مجھے وہ روتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور میں پھر بھی تمہاری مدد نہیں کرتا تھا۔ میرے نزدیک پیسہ اتنا اہم ہو گیا، میں نے تمہاری بیٹی تو لے لی تھی مگر میری بیوی نے اسے پالنے سے انکار کر دیا تھا اور اسے کسی نوکرانی کو دے دیا تھا۔ وہ نوکرانی کچھ دن کے بعد دوبارہ آئی ہی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ تمہاری بیٹی کہاں ہے اور وہ نوکرانی کہاں چلی گئی۔ میں کچھ دنوں سے تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا کہ تم اس نوکرانی کو ڈھونڈو۔ جب بھائی صاحب نے یہ بات کی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے کہ ایک بھائی ہو کر اس نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بھائی صاحب، آپ نے میری اولاد کو ایک نوکرانی کو دے دیا۔ میری طرف دیکھ کر وہ بولے کہ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کیے بغیر مت جانا، مجھے کینسر ہو چکا ہے، میری زندگی بہت تھوڑی ہے، خدا کے لیے مجھ سے ناراض ہو کر مت جانا، مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ اس عمر میں وہ بالکل مجھے ابا کی طرح لگ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے میرا باپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا تھا، ان کو گلے لگا لیا تھا۔ جیسا بھی تھا وہ میرا بھائی تھا، میرا خون تھا۔ پھر میں جلدی سے نکلا تھا، مجھے اپنی بیوی کو بھی جواب دینا تھا، تو میں نے اس نوکرانی کا نام وغیرہ پوچھا اور اس کا ایڈریس پوچھ کر دن رات اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار ایک دن میں اس تک پہنچ ہی گیا اور وہ نوکرانی شہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب میں نے اس کا ٹوٹا ہوا دروازہ بجایا تو دروازے کا ایک تختہ کھل گیا۔ سامنے نظر پڑی تو ایک 5 سال کی بچی گندے سے حلیے میں مٹی سے کھیل رہی تھی۔ اس کی شکل بالکل میری بیوی جیسی تھی، میرے جیسی تھی۔ میں بھلا اسے کیسے نہ پہچانتا؟ میں یہ جانتے ہوئے کسی کے گھر میں نہیں جاتے، میں جلدی سے اندر چلا گیا اور اس بچی کو اٹھا لیا تھا۔ وہ معصوم سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسی ٹائم ایک عورت ایک لڑکے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ پرانی ملازمہ تھی جو مجھے جانتی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔
تو وہ کہنے لگی میں نے اسے پالا ہے، زندگی کے 4-5 سال دیے ہیں اسے، آپ اسے یوں نہیں لے کر جا سکتے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جلد ہی ایک بڑی رقم تمہیں ادا کر دوں گا، تو وہ رقم اپنی بیٹی کے بدلے میں ادا کرنا چاہتا تھا، جس کا میں خود کو مجرم سمجھتا تھا۔ میں نے اس نوکرانی کو ساتھ لیا اور گھر سے وہ 10 لاکھ کی رقم اس نوکرانی کو دے دی تھی۔ اتنی بڑی رقم پا کر نوکرانی خوش ہو گئی اور میری بیوی اپنی بیٹی کو پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا، اب میں اپنی نظروں میں بھی سرخرو ہو گیا۔ میری بیٹیوں کے نصیب سے اب مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ بھائی صاحب کی حالت کافی سیریس ہے، میں ان کو ملنے جاتا رہتا ہوں۔ یہاں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کا بہن یا آپ کا بھائی غربت میں پریشان ہے اور آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے معافی ہوگی۔ ہمیں کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کی مجبوری اور غربت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، مگر خون کے رشتے دوبارہ نہیں ملتے۔ اور انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی کا حساب اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں آپ سے لے ہی لیتا ہے۔ باقی سٹوری آپ کو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ایک پیارا سا اپنی طرح کا کمنٹ کیجئے۔ باقی خوش رہیے، آباد رہیے اپنی فیملی کے ساتھ۔